बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में संजीदा मौज़ूआत पे यानी अफ़ग़ानिस्तान ख़ारजा पॉलिसी और पाकिस्तान के अंदर जो एक्सट्रीमिज़म और टेररिज़म का चैलेंज है उस पे भी बात होगी, लेकिन उससे पहले ज़रा गैर संजीदा मौज़ूआत यानी सियासत और हुकूमत की परफॉर्मेंस पे भी बात होगी। और हमारे साथ हैं हुकूमत पाकिस्तान के तर्जुमान और वफाकी वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात जनाब चौधरी फ़वाद हुसैन साहब। फ़वाद भाई, तलाशी क्यों नहीं देते? देखिए, पहली बात तो यह है कि इस मुल्क में अगर किसी शख्स ने और किसी जमात ने एहतसाब और ख़ुद एहतसाबी की रवायत डाली है तो वो है ही PTI की। हम तो एक खुली किताब की तरह है और जो भी पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा इमरान खान किसी सियासी ओहदे पे नहीं थे, किसी उन्होंने कभी वो किसी पोजीशन में नहीं थे कि फ़ायदा दे सके, इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट में उनके ऊपर केस चलाया गया जिसमें उन्होंने एक एक रसीद आज से 40 साल पहले जब वो केरी नहीं, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई ना। अब एहतसाब तो पहले अयूब खान ने कराया था, फिर ज़िया उल हक ने कराया था, फिर नवाज शरीफ ने कराया था, फिर अभी वो कर रहे हैं। लेकिन मैं जिस तलाशी की बात कर रहा हूँ, अब देखिए सब की तलाशी वो ले रहे थे, बार बार तलाशी की बात कर रहे हैं। अब तोशाखाना के उसकी तलाशी क्यों इमरान खान नहीं देता? 100% देनी चाहिए और मैं उसकी वजह बताता हूँ क्या है, क्यों नहीं दे रहे। ये बात कि देनी चाहिए और क्यों नहीं दे रहे, दो चीज़ें होता ये है कि सबसे पहले जो सारे आपको गिफ्ट्स मिलते हैं, मेनली गिफ्ट्स आपको जो मिलते हैं वो मिलते हैं अरब वर्ल्ड से, अरब दुनिया से। अरब दुनिया के जो हुक्मरान हैं ज़्यादा, उनके साथ हमारा प्रोटोकॉल्स हैं, हर चीज़ ज़ाहिर एक प्रोटोकॉल के तहत होती है। उन प्रोटोकॉल्स में वो ये पसंद नहीं करते कि उनके डिस्क्लोज़ किए जाएं नाम और ये बताया जाए कि क्योंकि एक उनको एक तो ये गिलानी साहब और नवाज शरीफ को किसी दूसरे लोगों ने दिए थे, इन्हीं ममालिक ने दिए थे ना, तो उसके पीछे आप लोग क्यों पड़े रहे? नहीं, उनके केसेस और हैं। उनके केसेस ये हैं कि जो तोशा खाने में, पहले मैं ये बात मुकम्मल कर लूँ ना, फिर उनकी भी बताता हूँ आपको फ़र्क क्या। अच्छा, अब उन्होंने ये जो प्रेसिडेंट दिए वो हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न है या जो कैबिनेट डिवीज़न है जो कि डील करती है, वो कहती है जी हम इनके नाम नहीं बता सकते कि किधर से आए। अब मैंने ये कहा है कि हमें ये करना चाहिए कि हम नाम ना दें कि किसने क्या दिया है, लेकिन हम वैसे लिस्ट जो है लिस्ट तो दे देना कि ये चीज़ें आई हैं। अब हमने यही अच्छा, ये तलाशी तो दे देना कि उस तोशाखाने से लिए गए हैं या सारी इमरान खान ने भी उनकी तरह कुछ वो जो नॉमिनल पेमेंट होती है वो करके ले लिए हैं या कि नहीं 100% तोशाखाने में पड़े हैं। हाँ बिल्कुल, अभी ये तो लिस्ट आ जाएगी, उसमें आपको पता चल जाएगा किसने क्या दिया है, किसने क्या लिया। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इससे पहले लॉ ये था कि 15% की जो पेमेंट है वो करके तो आप जो है वो गिफ्ट ले सकते थे। जो जरदारी साहब की और गिलानी साहब की जो आपने बात कही, उसमें इशू ये था कि गाड़ियाँ जो हैं वो गिफ्ट कंसिडर नहीं होता था पर्सनल। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उसको रूल्स चेंज करके और गाड़ियाँ जो मिली कई ममालिक से, उनकी ड्यूटी फ्री और फ्री टोटल इंपोर्ट हुई। अपने रूल्स चेंज किए, उन गाड़ियों का 15 और फिर उसकी एवेल्यूएशन भी लेस करा दी। और बिल्कुल लिटरली जो बहुत महंगी गाड़ियाँ थी जो उन पे तो केस भी चल रहे हैं ना, वो तो गिलानी साहब और प्राइम मिनिस्टर ने कोई गाड़ी कुछ ऐसी चीज़। लेकिन ये बताएं कि ये जो तलाशी है या जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि मुल्क का नाम ना बताएं, तो ये तफसील कब तक हुकूमत दे देगी? ये कैबिनेट डिवीज़न को कहा है, वो इसके ऊपर रूल्स अमेंड करेंगे और उसके मुताबिक आगे चलेंगे। तो क्यों पहले से रूल्स में कोई पाबंदी है? रूल्स में पाबंदी है ना, मैंने यही एक्सप्लेन किया आपको कि जो रूल्स हैं वो कहते हैं कि आप इनका जो नाम है वो डिस्क्लोज नहीं। अच्छा, पार्टी फंडिंग की तलाशी क्यों नहीं दे रहे हैं? पार्टी फंडिंग में तो 10,000 बार, परसों भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, अगर आपने देखा हो तो उन्होंने ये कहा कि ये सबसे पहले आपको हमारी फंडिंग केस का फैसला करना चाहिए। उसकी वजह क्या है? तो क्यों लटकाते रहे वहाँ? हम तो एक दफ़ा भी नहीं लटकाते रहे। प्रॉब्लम यह है, देखिए एक तो साफी साहब आप जो है ना थोड़ा अनफेयर हो जाते हैं। आपको PTI का शुरू से आपको PTI का भी पता है, आपको बाकी पार्टीज़ का पता है। एक ही जमात है जिसको ओवरसीज़ पाकिस्तानी $1-1 भी पैसे जो हैं वो जमा कराते रहे हैं।
ایک ہی جماعت ہے جس کو پرائم منسٹرز کو اور لیکن مجھے یہ بھی پتہ ہے فواد چودھری صاحب کے بنی گالہ کے ارد گرد پارٹی کے کن رہنماؤں نے اس پارٹی فنڈ سے پراپرٹیز خریدی ہے؟ نہیں، کسی نے پراپرٹیز نہیں خریدی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اکاؤنٹس تھے سارے، یہ تو اوپن اکاؤنٹس تھے اور وہ بینکنگ ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں. تو جس نے پراپرٹی خریدی ہے، آپ کے دل میں اتنے عرصے سے ان کے نام کیوں آپ سنبھالی بیٹھے ہیں؟ اور آپ موقع کی تلاش میں ہیں کہ جب موقع آئے گا اور آپ کی بات نہیں کوئی مانے گا تو پھر آپ دیں گے. نہیں آپ کس کی وہ بات کریں گے؟ آپ نہیں، پارٹی رہنما جو ہے نا مسلسل کیا ہے، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ الیکشن کمیشن میں اس کیس کو آپ کی پارٹی ڈیلے کرتی رہی؟ ڈیلے کر رہی. ہم ہی نے تو کہا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ چلایا جائے کیس. جو الیکشن کمیشن کے ویسے اوور آل پرابلمز ہیں جو ان کے اپنا فنڈنگ کے ایشو میں، اس میں نواز شریف کے کیسز میں تو دیکھیں کہ انہوں نے اپنا پیسہ، پارٹی کا پیسہ ذاتی اکاؤنٹ میں بھجوا دیا. اچھا چلو، یہ نہیں چینی اسکینڈل کا تلاشی کیوں نہیں ہے؟ اب چینی اسکینڈل پہ بھی میں 1 منٹ میں آتا ہوں. نواز شریف میں اور پیپلز پارٹی میں تو یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی پارٹیز کو منی لانڈرنگ کے لیے یوز کیا. پی ٹی آئی کے اندر آپ کو کوئی الزام نہیں ملتا کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا یا کچھ کیا. اور ابھی بھی آپ نے ایز اے فیشن سے یہ بات کہہ دی ہے کہ آپ کے لیڈرز نے یہ لیا اور وہ لیا. دیکھیں، تیسری امپورٹنٹ بات میں الیکشن کمیشن کا بھی آپ کو بتاتا ہوں. ان کے نظام اتنے کمزور ہے. پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، پی ایم ایل این کے اوپر چلیں کیسز تو چل رہے ہیں نا، وہ دیکھ رہے ہیں. ٹی ایل پی جو تھی اس کو انہوں نے رجسٹر کر لیا جعلی آئی ڈی کارڈ کے اوپر، جو کہ بندہ جو ہے وہ دبئی میں بیٹھا ہوا ہے. اس کی فنڈنگ کا تو 1 دن نہیں پوچھا. سوال یہ ہے کہ اداروں میں ایک ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے اور اداروں کو یہ ہونا چاہیے. لیکن ٹرانسپیرنسی کے علمبردار تو آپ لوگ تھے نا، وہ تو تھے، اس لیے ان کا یہ حشر ہو گیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چینی اسکینڈل کی تلاشی کیوں نہیں لے رہے؟ دیکھیں، یہ بھی ایک میں عجیب و غریب آپ کا سوال ہوتا ہے ہمیشہ. آپ کہتے ہیں جی آپ تو جواب دیا کریں، ان سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو ہیں ہی ڈاکو. مطلب یہ تو کوئی بات نہیں. ابھی بھی ڈاکو ہے. شہباز شریف وہاں پہ جب اسمبلی میں تقریر کر رہے تھے اور اس بات کے اوپر تالیاں بج رہی تھیں کہ دیکھیں جی نواز شریف جو ہے وہ ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہے اور اس کو جو سزا ہے وہ اقامے کے اوپر ہوئی ہے اور اس کے اوپر نہیں ہوئی ہے، فلیٹس کے اوپر نہیں. اور پیچھے لوگ تالیاں بجا رہے تھے. اس لیے کہ آپ لوگوں کا یہ رول ہے، آپ جس نشست پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا یہ بھی کام ہے کہ آپ سارے لوگوں کے ساتھ وہ سلوک کریں جس کے وہ جو ڈیزرو کرتے ہیں. فواد چودھری صاحب، ہم نے اس وقت بھی گیلانی اور زرداری کے ساتھ وہ سلوک کیا ہے جب آپ گیلانی صاحب کے ساتھ کیبنٹ میں بیٹھے تھے. پڑ جاتے ہیں نا کہ میں نے نہیں تو آپ لوگوں کا کرتے ہیں پیرلل کرنا ہے. اچھا، یہ پاناما کا یہ ہمارے جنگ گروپ کے بندے نے نہیں نکالا تھا یہاں پہ، عمر چیمہ نے؟ وہ تو انٹرنیشنل ایک خبر تھی. اچھا، انٹرنیشنل ایک خبر تھی. تو آپ لوگ انفیئر ہو جاتے ہیں نا جب ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ ان سے یہ نہیں پوچھتے. نہیں، دیکھیں میں آپ نے ہمیشہ لکھا ہے اور میں ایکنالج دیٹ. میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں میڈیا میں کہ کئی دفعہ ہم پیرلل کے چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ بیلنس ہونا چاہیے. جی ہم اس پہ تنقید کر رہے ہیں تو اس پہ تو لازماً ہمیں کرنی چاہیے. میرے خیال میں یہ کوئی تک نہیں، اس پہ نہیں. ہم آپ کو ہر کسی کو اپنے دعوے میں تولا جاتا ہے کو آپ دیکھیں. نہیں، ہر کسی کو اپنے دعوے. 3 سالوں میں پاکستان میں دیکھیے سچی بات یہ ہے، اب تھوڑا اگر آپ اپنے دل کو ڈھنڈول کے دیکھیں گے، ان 3 سالوں میں اتنی پچھلے 1980 کے بعد کم از کم 40-45 سال میں اتنی کلین گورنمنٹ نہیں آئی پاکستان میں. کوئی آپ جو منسٹر ہے کسی کا کوئی جو سوائے ایک فیشن سے ایک الزام لگانا علیحدہ بات ہے. نہیں وہ الزام لگانا فیشن. عمران خان پرائم منسٹر، آپ کا چینی اسکینڈل آیا، آپ کا رنگ روڈ اسکینڈل آیا، کس نے ڈالا، آپ کا بی آر ٹی آیا. اچھا، یہ تینوں اسکینڈل کس نے، یہ تینوں اسکینڈلز کا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اچھا، چینی اسکینڈل رک جائے نا، مجھے بتائیں تینوں اسکینڈلز کا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ مجھے ایسے پتہ چلا کہ آپ لوگوں نے شوگر پہلے سبسڈی دی، ایکسپورٹ کی اجازت دی، پھر جو ہے مہنگے داموں. ان تینوں اسکینڈلز کا آپ کو تب پتہ چلا جب حکومت پاکستان نے اپنی انکوائری رپورٹس کو پبلک کیا. کبھی آپ نے اس سے پہلے پاکستان میں سنا؟ ابھی رنگ روڈ کا پبلک کیا ہے، رنگ روڈ کا بھی پبلک ہوئی، انیشیل انویسٹیگیشن اس کی بھی پبلک ہوئی ہے. اب تو اینٹی کرپشن کے بعد چلان میں چلا گیا نا. میں صرف ایک بات مکمل کرنا ہے. دیکھیں یہ رواج بھی صرف عمران خان کی حکومت نے ڈالا ہے. اپنے دور کے اندر اگر کوئی شکایت آئی ہے، اس کی انکوائری ہوئی ہے، وہ انکوائری پبلک ہوئی ہے اور آپ جیسے لوگوں کو یہ موقع ملا ہے کہ آپ اس کے اوپر ہمیں سوال کر سکیں. کسی اور حکومت نے یہ نہیں کیا. لیکن سب سے بڑا فراڈ تو 2018 کا الیکشن تھا نا. تو آپ لوگوں نے آر ٹی ایس فیل ہونے کی تحقیقات کیوں نہیں کی؟ اچھا، کہاں آر ٹی ایس فیل ہوا تھا؟
یہاں پہ نہیں کہاں پہ ہوا, کن حلقوں میں ہوا تھا مجھے آپ بتا دیں, مجھے آپ اس طرح کریں 5 حلقے بتا دیں جو RTS پورے پاکستان کے لیے فیل تھا. اب دوبارہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا درجنوں جگہ میں بتا سکتا ہوں جدھر پولنگ ایجنٹوں کو نکالا گیا یہی میں اب آپ کو میں بتاتا ہوں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے جو الیکشن تھا نا 2013 کا, اس میں 125 الیکشن پٹیشنز جو ہیں وہ فائل ہوئیں. پرائم منسٹر عمران, اس وقت پرائم منسٹر نہیں تھے, اس وقت عمران خان چیئرمین, انہوں نے کہا 4 حلقے کھلوا دیں, یہ 4 حلقے کھلوا دیں. اب اس بار کیا ہوا ہے, پنجاب میں ٹوٹل جو پٹیشنز فائل ہوئی ہیں وہ 15 PTI نے کی ہوئی ہیں, 13 PMLN نے کی ہوئی ہیں. یہ الیکشن میں پنجاب میں کہتے ہیں نا سب سے زیادہ دھاندلی ہوئی, تو یہ الیکشن پٹیشنز فائل ہوئی ہیں. جب آپ ان سے کہتے ہیں کہ جی کہاں سے, جب ہماری یہ میٹنگ ہوئی, جب پہلے دن آپ کو پتہ ہے PM صاحب نے تو کہا کہ کمیٹی بنا دو اور ان کا فیصلہ کر لو. ہم نے جب کمیٹی بیٹھی, پرویز خٹک صاحب اس کے ہیڈ تھے, شفقت محمود صاحب تھے, میں تھا, ہم نے پہلے دن یہ بات کہی کہ جی ہمیں پہلے حلقے بتا دیں کہ کہاں پہ RTS فیل ہوا ہے, کہاں سے لوگوں کو نکالا گیا ہے, تاکہ ہم اس کے مطابق آگے چلیں. یہ 4 ہفتے میں یہ 4 حلقے نہیں بتا سکے جہاں پہ یہ اس طرح کا کچھ ہوا. پروپیگنڈا آ جاتا ہے. وہ تو خیر پہلے مرتبہ, پچھلے بھی ہمارے کی مصیبت یہ کہ اس ملک میں اپوزیشن جو ہے نا حکومت سے بھی زیادہ نااہل ہے, بلکہ ہے ہی نہیں اپوزیشن. لیکن چلو آگے بڑھتے ہیں. یہی سارا کچھ, اپوزیشن بھی نالائق ہے, حکومت بھی نالائق ہے, میڈیا سب سے لائق ہے. نہیں میڈیا بھی نالائق ہے, میڈیا کو تو آپ نے کہیں کا نہیں چھوڑا. خیر وہ اس کا جو چیزیں تھی آپ لوگوں نے ایک بنائی تھی مختلف لوٹڈ منی کا جو ٹاسک فورس تھا, کیا فائنڈنگز ہے, کتنا پیسہ لے آئے ہیں؟ دیکھیں اوور آل نیب نے 497 ارب روپیہ ریکور کیا. نیب کے ہوتے ہی آپ نے یہ الگ کمیشن بنا تھا, میں اس کی پرفارمنس پوچھ رہا ہوں. وہ تھا یہ جو سارا باہر سے پیسے آئے جو تقریباً بحریہ کا جو سارا ہوا, جو سپریم کورٹ میں جمع ہوا, یہ سارا اسی نے کیا ہے. اچھا. اور یہ ان کا اپنا ایک کام ہے, وہ اپنا بڑا اچھے طریقے سے جو ہے سول سروس ٹاسک فورس نے کیا, سول سروس ٹاسک فورس نے بھی بڑا اچھا, جو میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر عشرت حسین صاحب کی جو 3 والیوم کی رپورٹ ہے وہ ہر صحافی کو پڑھنی چاہیے. اور اس میں کئی چیزیں ہیں جن پہ عمل ہوا ہے, کئی چیزیں ہیں جن پہ عمل نہیں ہوا ہے, لیکن یہ ریفارمز کے اوپر چھٹی کیوں کرا دی اگر اتنا عظیم کارنامہ سر انجام انہوں نے خود کہا. وہ آئے 3 سال کے لیے تھے, بلکہ 2 سال کے لیے آئے تھے, 1 سال پھر انہوں نے PM کی ریکویسٹ کے اوپر جو ہے وہ کام کیا. تو ان کو آپ لوگ پڑھ کے امپلیمنٹ کیوں نہیں کرتے؟ بہت چیزیں امپلیمنٹ ہو گئی ہیں, میں آپ کو بتا دوں گا, ایک تفصیل سے بتا دوں گا کہ کیا کیا چیزیں. پولیس ریفارمز ٹاسک فورس کا کیا ہوا؟ پولیس ریفارمز میں میرا یہ 2-3 چیزیں ہیں جن میں میرا خیال ہے کہ ہم پیچھے رہے ہیں. سب سے جو بڑا فیلئر اگر آپ کہیں کہ جو میرے خیال میں جو سب سے بڑی ناکامی ہماری ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ہم نے لوکل گورنمنٹ الیکشن جو ہم نہیں کرا سکے ماڈرن سسٹم پہ. اور انفارچونیٹلی عمران خان اس کے اوپر پہلے دن سے اگر ایک بندہ کنونس تھا, اور وہ بار بار کہہ رہا تھا یہ الیکشن ہونے چاہیے, وہ عمران خان تھے, لیکن ہمارے باقی تمام لوگ بشمول چیف منسٹرز, اسپیشلی چیف منسٹرز, ان کو ہال پڑتے تھے لوکل گورنمنٹ الیکشن کرانے سے. اور یہ الیکشن نہ ہونے سے یہ جو آپ کے تنقید ہے نا, جو آپ کی جائز تنقید ہے گورننس کے اوپر اور یہ چیزوں کے اوپر, یہ بنیادی طور کے اوپر ہم لوکل گورنمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے. میری ایک تنقید اور بھی ہے کہ پنجاب میں بلدیاتی اداروں کے بارے میں سپریم کورٹ نے ایک آرڈر دیا تھا, اس کو وہاں کی حکومت امپلیمنٹ نہیں, توہین عدالت نہیں, وہ ایشو اور ہے, وہ اس میں تھوڑا اس میں کمپلیکس ایشو ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو شہباز شریف صاحب کے بلدیاتی ادارے تھے یہ تو نام ہی کے ہیں, یا تو بحال کر بھی دیں گے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ سپریم کورٹ میں آپ آرگومنٹ دے دیتے ہیں نا کہ یہ نام کہتے ہیں, تو سپریم کورٹ میں وہ پٹیشن پینڈنگ ہے 140A کی. یہاں پہ کیا پرابلم ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جسٹ ایسے لوگوں کی انفارمیشن کے لیے. سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ باقی ایکٹ سارا لیگل ہے, لیکن یہ جو آپ نظام ہے اس کو بحال کر دیں. اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جو نیا ایکٹ آیا ہے اس میں فار ایگزامپل ڈسٹرکٹ کونسل ختم کر دی گئی ہے, سو چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل بحال نہیں ہو سکتے. اسی طرح سے اس میں ولیج کونسل کر دی گئی ہے, یونین کونسلز کے چیئرمین بحال نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ عہدے ختم ہو گئے ہیں نئے لاء میں. تو وہ ٹیکنیکل ریزنز کی وجہ سے وہ سپریم کورٹ میں ریویو اس وقت جاری ہے, اور میرا خیال ہے وہ سپریم کورٹ اپنے آپ کے قائد عمران خان صاحب نے ہمیں ایک فارمولہ دیا تھا کہ قرضے بڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ حکمران چور ہیں. تو آپ کی حکومت چور ہے؟ آپ کی اس حکومت کے دور میں جو قرضے تھے جو ان میں تقریباً 1/3 سے بھی زیادہ کمی آئی ہے ان کے بڑھنے کی رفتار میں, اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ یہی رہی کہ جو شروع سے آ کے جو مالیاتی ڈسپلن ہم اپنی گورنمنٹ میں لے کے آئے, اس میں اس وقت جو ہمارا ڈیٹ ٹو GDP ریشو ہے وہ بہت امپروو ہوا, اور اس وقت قرضوں کی بڑھنے کی رفتار میں بہت. اور پھر آپ دیکھیے کہ پہلی بار یہ آپ کا شرح تو بہت زیادہ ہے یار. نہیں,
پہلی بار یہ ہوا ہے کہ آپ کی بات درست ہے، قرضے تو لے رہے ہیں لیکن قرضے لے رہے ہیں قرضے واپس کرنے کے لیے، لہٰذا قرضے لینے کی رفتار جو ہے وہ جتنی ہے وہ پہلے سے بہت کم ہوئی ہے اور واپس کرنے کی رفتار جو ہے وہ بہت زیادہ ہوئی ہے۔ لیکن انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مہنگائی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمران چور ہے، تو مہنگائی تو ہو رہی ہے نا جس شرح سے آپ کے دور میں ہو رہی ہے۔ ہاں نہیں دیکھیں نا، مہنگائی ایک دو وجوہات سے ہوتی ہے نا، ایک تو مہنگائی ہو گئی کہ حکمران ٹیکسز لگا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے۔ مثال کے طور کے اوپر جو پیٹرول پرائس تھی، پیٹرول پرائس اس لیے جو نواز شریف کے دور میں زیادہ تھی کہ 30 روپے تک وہاں پہ ٹیکس لیوی لگا ہوا تھا۔ اب اس وقت کیا ہوا ہے کہ وہ ٹیکس جو ہے وہ ہم نے زیرو کر دیا ہے، لیکن اس وقت پاکستان میں جو پیٹرول کی قیمت ہے سوائے مصر کے جتنے ممالک جو تیل امپورٹ کرتے ہیں ان میں سب سے کم ہے، اس وقت بھی سب سے کم تیل کی قیمت جو ہے وہ پاکستان میں ہے نان امپورٹنگ آئل ممالک میں۔ لیکن انفلیشن کا تو وہ ایک فیکٹر ہے نا، اب انڈیا بھی تو تیل امپورٹ کرتا ہے، بنگلہ دیش میں تیل امپورٹ کرتا ہے، لیکن یہ آپ کے انفلیشن کی شرح پورے ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ ہے مہنگائی کی۔ یہ بالکل غلط ہے، یہ جو انڈیکس آپ کوٹ کر رہے ہیں میرے خیال میں آپ یہ انڈیکس کوٹ کر رہے ہیں جو 2019 کا ڈیٹا ہے، میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا کوٹ کر رہا ہوں۔ نہیں آپ اپنا سی پی آئی کریں نا، ہمارا 8.6% ہے، ہندوستان کا تقریباً 6-7%۔ آپ کے تو پیٹرس وہ تو فیک نیوز دیتے ہیں نا، آپ لوگوں نے جی ڈی پی کا شرح کچھ بتایا تھا پچھلے بجٹ میں ہمیں، وہ عالمی اداروں نے اس کو غلط قرار دیا۔ ایسا نہیں ہے، پرابلم صرف یہ ہے کہ آپ ویسے امپریس ہیں گوروں سے، وہ جو کہہ دیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ تو صحیح ہوگا، ہم کیسے سچ بول سکتے ہیں؟ ایشین ڈیولپمنٹ بینک گوروں کا نہیں ہے، نہیں یہ چائنیز کا ہی ہوگا، لیکن مجھے لگ رہا ہے صرف جو ہمارا اپنا ایس پی آئی ہے نا ان کے اوپر جو ہے وہ بھی آپ ریلائی کر لیا کریں۔ ہمارا اپنا اس وقت دیکھیں تو میں کیسے ریلائی کروں؟ آپ اس کو ایک دفعہ پرے رکھیں نا، یہ جو انڈیکس وغیرہ ہیں ان کو چھوڑ، ایک دفعہ صرف آپ خود، آپ کا جو بنیادی تعلق ہے وہ ایک کھیتی باڑی کرنے والے گھرانے سے، میرا تعلق بھی کھیتی باڑی کرنے والے گھرانے سے۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ جو جتنی فصلیں ہیں ان کی قیمت میں کتنا اضافہ ہوا ہے۔ جو گندم تھی وہ جب حکومت آئی تھی 2018 میں اس کی قیمت 1175 روپے تھی پر من، اس وقت 2000 روپے من پہ۔ اب ہمارے وہ صوبائی وزیر والی بات نہ کر دیں کہ خیبر پختونخوا نے کہا تھا کہ مہنگائی ترقی کی علامت ہوتی ہے۔ نہیں، مہنگائی ترقی کی علامت نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا یہ تو ثابت ہوا نا کہ خان صاحب کا یہ کلیہ غلط تھا کہ مہنگائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکمران چور ہے۔ نہیں بالکل غلط نہیں ہے، ایشو یہ ہے جس طرح میں دوبارہ کہا، تو پھر کیا حکمران چور ہے؟ کہ اگر آپ ٹیکس لگا کر کے مہنگائی کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ٹیکس کا پیسہ کھایا جا رہا ہے اور وہ نہیں لگ رہا، لوگوں پہ پتہ چل جاتا ہے۔ اب یہ آپ کا جو کمپیریزن کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ ظاہر ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافی، اب میں جاہلانہ تو نہیں کہنا چاہتا لیکن مجھے کوئی اور مناسب لفظ بھی نہیں مل رہا۔ اچھا یہ جو جاہلانہ لہجہ آپ وزیروں نے استعمال کرنا شروع کیا الیکشن کمیشن کے خلاف، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کا مقرر کردہ کمیشن ہے، بلیک میل کرنا چاہتے ہیں پارٹی فنڈنگ کیس کے لیے، یا کہ 2018 جیسا الیکشن چاہتے ہیں؟ پھر نہیں دیکھیں، الیکشن کمیشن سے کوئی ہمارا ذاتی پرابلم تو نہیں ہے، نہ ہی کوئی ایسی ایشو ہے۔ چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں ان کا بڑا احترام ہے، لیکن 2-4 ایونٹس ہوئے ہیں جس کی وجہ سے تلخیاں پیدا ہوئی ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ایونٹ یہ ہوا کہ ایک سینٹ کے الیکشنز میں براہ راست الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم صاحب کے خلاف بیان دیا، جو نہیں ہوتا۔ ادارے اس طرح کے، ہر ادارے کا نا ایک اپنا کلچر ہے، ایک اپنا کریکٹر ہے۔ ہم جو پولیٹیشنز ہیں ہم بات کر سکتے ہیں، ہمارے اوپر آپ روز تنقید کریں گے، ہم آپ کا جواب بھی دے دیں گے، لیکن الیکشن کمیشن ہو گیا، جوڈیشری ہو گئی، ان کے کریکٹر ہے کہ یہ متنازعہ باتوں سے خود کو دور رکھیں گے۔ پہلے انہوں نے وزیر اعظم صاحب کے خلاف ایک سٹیٹمنٹ دے دیا سینٹ کے الیکشنز میں، اس کے بعد ان کی جو سوشل میڈیا پیج ہے اس کے اوپر ایک انتہائی وہ غلطی انہوں نے مان لی تھی، نہیں لیکن اس پہ تحقیقات نہیں کی، کابینہ نے کہا تحقیقات کریں، اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا، تحقیقات بھی کی، کوئی ایکشن نہیں لیا۔ بندے کے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بیچارہ ہاسپٹل میں ہے، بے ہوش ہے، چلے اللہ اسے صحت دے۔ اچھا اس کے بعد تیسرا پھر دیکھیں، اس کے بعد جب یہ پریزیڈنٹ ہاؤس جو ہے، پریزیڈنٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کی پارلیمنٹ پریزیڈنٹ، سینٹ اور مجلس جس نے خوش آمدانہ غلط تقریر کی انہوں نے یہ طرح پریزیڈنٹ جینون اس طرح دوبارہ یہ دیکھیں نا، یہ تو آپ کا ایک نقطۂ نظر ہے نا، اس نقطۂ نظر سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ پریزیڈنٹ پارلیمنٹ کا حصہ ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ جو آپ یہ بات الیکشن کمیشن نہیں کر سکتا،
الیکشن کمیشن جو ہے اس کا ایک کریکٹر ہے، وہ اس کا جو ہے وہ اپنا وہ یہ بیان نہیں دے گا، لیکن انہوں نے پریزیڈنٹ ہاؤس کی میٹنگ سے جو ہے وہ واک آؤٹ کر دیا۔ اچھا دیکھیں آپ ٹھیک ہے کہ سائیڈ بدل لیتے ہیں، زبان ذرا زیادہ آپ کی خراب ہے، لیکن آپ شبلی فراز کی طرح نہیں ہے کہ چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں۔ آپ کو اندازہ ہے کہ کتنی مشینیں چاہیے ہوں گی پاکستان میں؟ دیکھیں یہ تقریباً آپ سمجھیں کہ 4 لاکھ کے قریب آپ کے بوتھس بنتے ہیں، 4 لاکھ ہیں تو آپ کو 6 لاکھ کے قریب مشینیں چاہیے ہوں گی۔ ٹھیک ہے، 6.25 لاکھ۔ اچھا 6.25 لاکھ۔ اور کل آپ کے وزیر توانائی نے کہہ دیا تھا کہ بلوچستان میں 30% علاقے میں بجلی نہیں ہے، تو بجلی کا کیا تعلق؟ یہ مشین کس سیلون سے چلے گا؟ یہ تو بیٹری سے چلتی ہے، بجلی سے تو نہیں چلتی۔ اچھا، اس کو چلانے والے مثلا ابھی بھی آپ کے شبلی فراز صاحب اس کو خود آپریٹ نہیں کر سکتے نا، اس کے لیے آپ کو ایکسپرٹ چاہیے ہوں گے، وہ کڑا ہوتا ہے، وہ دوسرا بندہ آپریٹ کرتا ہے، اتنے ٹیکنیکل اس کو چلانے والے ایکسپرٹ کیسے؟ میں آپ کو بتاؤں، یہ اس لیے میں آپ کو میں یہ کہوں گا، اس مہینے انشاءاللہ کم از کم 3 الیکشن ہم ای وی ایم پہ کرائیں گے اور مختلف آرگنائزیشنز کے، اور اس لیے اس کی جو فنکشنالٹی ہے وہ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت لوگوں کو اعتبار آئے گا جب وہ دیکھیں گے کہ یہ کتنا آسان کام ہے۔ فواد چودھری صاحب، ہمارے ٹیچرز وہ ہوتے ہیں ہمارے دور دراز علاقوں میں، پچھلی مرتبہ بہت سارے لوگ موبائل فون اور واٹس ایپ کا استعمال بھی نہیں کر سکتے، اس مشین کو کیسے آپریٹ کریں مشین کا گے؟ استعمال تو واٹس ایپ سے بھی آسان ہے، اور جب آپ اس کو دیکھیں گے، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں نا، دیکھیں نا، یا تو مشین پڑی ہوتی تو میں آپ کو ڈیمانسٹریٹ کر دیتا، چونکہ مشین نہیں ہے اس لیے یہ بتانا، اس لیے یہ صرف سمجھیے کہ جو بیلٹ باکس ہے نا، اس وقت آپ مہر لگا کے آپ بیلٹ پیپر میں ڈالتے ہیں۔ اگر پاسبل ہوتا تو الیکشن کمیشن کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ وہ خامخواہ آپ لوگوں کی یہ باتیں سنیں اور اس نہیں، کو نہ الیکشن کریں؟ کمیشن کو نہیں پڑی ہوئی، ہم صرف یہی سمجھتے ہیں الیکشن کمیشن کی جو سمجھ ہے مشینوں پہ وہ انفارچونیٹلی آپ سے زیادہ نہیں ہے، یہی پرابلم ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اور الیکشن کمیشن بھی صرف سنی سنائی باتوں کے اوپر فیصلے نہ کریں، آپ دیکھیں، اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں چلے گی آپ ہمیں کہیے گا کہ نہیں چلے گی، لیکن پہلے آپ دیکھیں۔ انہوں نے دیکھا بھی ہے، جب آپ 4 وزیر ان کے پاس گئے تھے ان کو کنونس کرنے کے لیے، ہاں مشین لے کے تو نہیں گئے تھے، مشین لے کے تو نہیں گئے تھے نا، تو پہلے دیکھ لیتے ہیں نا، وہ پہلے کیونکہ انہوں نے آر ٹی ایس تو آپ لوگوں سے پہلے آر ٹی ایس کا تجربہ کیا ہے نا۔ نہیں آر ٹی ایس بھی یہی چیز تھی، ٹیکنالوجی تھی نا، وہ انٹرنیٹ بیس تھا، یہ انٹرنیٹ بیس میں ایشو ہے، لیکن بہرحال آپ اس طرح کریں گے کہ جب یہ اس مہینے دیکھیں، آپ بھی دیکھیں، اور آپ کے لیے اسپیشلی میں انشاءاللہ یہ کراتا ہوں، اور الیکشن کمیشن کے لیے بھی ہم دوبارہ ارینجمنٹس کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کی تو یہ حالت ہے کہ اب دیکھیں جو ویکسینیشن کی ساری چیزیں، وہ بھی سارا کمپیوٹرائز سسٹم ہے نا، نادرا سے جوڑا ہوا ہے، اس میں نواز شریف کے وہ بن جاتے ہیں۔ وہ تو دیکھیں امریکہ میں بھی جعلی بنے ہیں، یو کے میں بھی بنے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنا وہ، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو اس میں پیپر یوز ہوا ہے یا جو یہ نادرا سے جعلی ہوا ہے، یا کسی بندے نے جان بوجھ کے اس کو پریٹینڈ کیا ہے کہ وہ نادرا سے بنا ہوا، کیونکہ یہ تو اب دیکھنا پڑے گا نا، یہ تو تھوڑی انکوائری ہوگی، انویسٹیگیشن ہوگی۔ ناظرین ایک مختصر سی بریک، واپس آئیں گے تو پھر فواد چودھری صاحب کے ساتھ ان کے اپنے شعبے یعنی میڈیا سے متعلق بھی بات ہوگی، اور تھوڑا سا جو اس وقت بڑے کچھ کرٹیکل مسائل ہیں افغانستان وغیرہ، اس پہ بھی بات ہوگی۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین ہمارے ساتھ ہیں، اور ان دنوں وہ لگے ہوئے ہیں کسی طریقے سے میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے اور میڈیا کو اپنے قابو میں لانے کے لیے، بلکہ تقریباً لا چکے ہیں۔ فواد چودھری صاحب، یہ جو پاکستان میڈیا ڈسٹرکشن اتھارٹی، ساری ڈیولپمنٹ اتھارٹی آرڈیننس ہے، کچھ ابھی آپ صحافیوں کے احتجاج چیخ و پکار کے بعد اس سے کچھ پیچھے ہٹ گئے، یا کہ ابھی تک آپ مصر ہے کہ نہیں آپ نے ہم سبوں کو گلا دبانا ہی ہے؟ نہیں، دیکھیں کسی کا کوئی گلا دبانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور ابھی پرائم منسٹر صاحب نے جو سپیچ کی انہوں نے اس میں یہی کہا ہے کہ ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارا وہ گورنمنٹس ڈرتی ہیں جن کے کوئی ایشوز ہوتے ہیں، ہمارے کوئی ایشوز نہیں ہیں، اس لیے آزاد میڈیا ہونا چاہیے۔ دیکھیں میڈیا کے 2 چیزیں ہیں، میرا اور آپ کے نقطہ نظر میں فرق کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ خالی آزادی ہونی چاہیے، میں کہہ رہا ہوں نہیں، آزادی ذمہ داری کے ساتھ ہونی چاہیے۔ میں بھی یہ کہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ کیا، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آزادی ذمہ داری کے ساتھ ہونی چاہیے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ ریگولیشن کی حمایت کریں۔
آپ کہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کیسے کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمیں فیک نیوز کی اجازت ہونی چاہیے؟ کیسے کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے؟ کس بے وقوف جرنلسٹ، کس اسٹوپڈ مالک نے آپ سے یہ کہا ہے کہ ہمیں فیک نیوز کی اجازت چاہیے؟ یہ میں نام نہیں لیتا، لیکن جو بہت سینئر لوگ ہیں انہوں نے بھی آ کے یہ کہا کہ ہمیں کوئی ریگولیشن نہیں ہونا چاہیے. نہیں، ریگولیشن آلریڈی ہے نا، آپ کے پاس پیمرا ہے، آپ کے پاس عدالت ہے، اور فیک نیوز کی فیکٹری تو سب سے بڑی آپ کی اپنی حکومت نہیں ہے. پھر تو آپ کو اور حمایت کرنی چاہیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فیک نیوز ہماری طرف سے آتی ہے. اور آپ، میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ اس لیے یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ مجھ سے فیک نیوز پھیلانا چاہتے ہیں، جس طرح کہ آپ کی پارٹی لوگوں سے پھیلاتی رہی. صحیح بات ہے. تو پھر فیک نیوز کے خلاف تو میں اور آپ تو اکٹھے ہو گئے، اور جو لوگ پھیلا رہے ہیں ہمیں اس کے خلاف اکٹھے جدوجہد کرنی چاہیے. اب آئیے اصل میں اصل میں دیکھیں، جو بحث یہ نہیں، اب ایک نقطہ نظر تو میرا اور آپ کا اکٹھا ہو گیا کہ فیک نیوز آزادی جو ہے ذمہ داری کے ساتھ ہونی چاہیے اور فیک نیوز نہیں ہونی. یہ ہمارا اتفاق ہو گیا. وہ سب سے اب دوسرے پہ آئے. بحث یہ ہونی چاہیے کہ طریقہ کار یہ ہو کہ میرے پاس یا حکومت کے پاس یہ اختیار نہ ہو کہ میں اس اتھارٹی کا بازو مروڑ کے اپنی مرضی کر سکوں میڈیا پہ. بحث تو یہ ہونی چاہیے نا. یہ تو بحث نہیں ہونی چاہیے کہ نیا لا ہونا چاہیے. نہیں، میں یہ کہتا ہوں آپ پی ایم ڈی اے کو ایک طرف چھوڑ دیں، اس کو چھوڑ دیں. آپ مجھے خود اپنے بنا کے دے دیں کہ کیا پرپوزل ہے آلٹرنیٹ. میں نے اے پی این ایس کو بھی کہا، میرا الٹرنیٹ یہ ہے کہ آپ وہ قانون بنا دیں کہ جس کے خلاف ہتک عزت کا کیس ہو. ہتک عزت کے کیسز میں فیک نیوز کی بنیاد پہ آپ کیس بنائیں نا. کیسز ان میں پرابلم ہے. اس میں وجہ یہ کہ سب سے زیادہ آپ کے پرائم منسٹر کے پاس ہے نا. امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی اس پہ. 35 پنکچر کا فیک نیوز تھا جو آپ کے پرائم منسٹر نے پھیلایا تھا. نہیں، کوئی فیک نیوز نہیں تھا. انہوں نے خود کہا کہ میں نے تو سیاسی بات کی تھی. نہیں، کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں. ایک دیکھیے، اس طرح تو آپ روزانہ ابھی پروگرام میں ہی آپ نے 10 باتیں کہی ہیں کہ جو میں کہوں گا کہ بالکل آپ نے فیک نیوز کا بھی باپ کہا ہے. مثلا یہ شروع میں جس طرح سے آپ نے کہا کہ آپ تلاشی نہیں دے رہے اور آپ یہ نہیں دے رہے ہیں، تو یہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نے یہ فیک نیوز پھیلائی نا، آپ کے سوالوں کی فیک نیوز. مثلا آپ، لیکن ایک میں ذرا نقطہ نظر سمجھیں، فیک نیوز کیا ہے. میں آپ کے پرائم منسٹر کے جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کے کتنے % فیک فالوورز ہیں؟ کس کے؟ آپ کے پرائم منسٹر کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے. تو فیک فالوورز ہیں تو آپ بتائیں. فیک فالوورز سب سے زیادہ ریشو اس کا ہے 56% جو ہے. ایسے کہہ دیتے ہیں. میں جو نقطہ جو پوائنٹ فیک نیوز اس میں نہیں. فواد چودھری صاحب، میں جو پوائنٹ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ سوشل میڈیا کے سیٹ اپ اس پارٹی نے سنگاپور میں، لندن میں، باقی دنیا پہ بنائے ہوئے تھے. اس پارٹی نے سب سے زیادہ ٹرولنگ کی ہے. تو ہم ان سے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ ان کا اصل مقصد فیک نیوز کا خاتمہ ہے. صاحب پہلے آپ ذرا سن لیجیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑی بدقسمتی ہے کہ آپ کو اس چیز کی ABC کا نہیں پتا اور آپ اس میں پڑ جاتے ہیں. اور آپ تو PhD کر چکے ہیں نا. ہاں، نہیں، آپ سے زیادہ تھوڑا سا مجھے پتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ٹویٹر کے اوپر اگر اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں، چاہے وہ فیک ہیں چاہے وہ نقلی ہیں، اگر وہ مجھے فالو کریں گے تو مجھے تو نہیں پتا وہ فیک ہے یا نہیں. فار ایگزامپل، اس وقت کم از کم BJP کے ہزاروں لوگ ہیں، ان کے اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں جو مجھے فالو کرتے ہیں، جن کا اور کوئی کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں جو بھی پوسٹ کروں گا انہوں نے نیچے مجھے گالیاں دینی ہیں. چونکہ میں بلاک بھی نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں کرتا، نہ ہی میں اتنا پڑھتا بھی نہیں ہوں فرینکلی، تو وہ بنے ہوئے ہیں. اسی طرح کسی کو یہ نہیں پتہ چل سکتا کہ اس کے اکاؤنٹ کو جو فالو کر رہے ہیں وہ صحیح ہیں یا فیک ہیں یا کیا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جو فیک نیوز ہے وہ اوپینین نہیں ہے. ایک اوپینین میں دیتا ہوں، میں کہتا ہوں جی میری اوپینین یہ ہے، آپ کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، میری اوپینین ہے، آئی میں بی ٹوٹلی رانگ. اب آپ اس کو فیک نیوز نہیں کہہ سکتے. آپ آج سے چند سال پہلے کہتے تھے عمران خان کے بارے میں، کیا کہتے تھے؟ اوپینینز ہوتی ہیں. اوپینین نہیں، آپ ان کو طالبان خان کہتے تھے. آپ زرداری صاحب کو مسٹر کلین کہتے تھے. آپ اس کی دیکھیں، صحیح بات ہے. میں جب ان کے ساتھ تھا تو ان کی بات کر رہا تھا، ادھر آتے تھے. یہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ بالکل ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں کہ اوپینین جو ہے وہ آپ نے بدل لی اپنی. نہ اوپینین بدلنا ایک اور چیز ہے. ملتان موٹر وے پہ کرپشن کا الزام میں نے لگایا تھا. میں اسی لیے یہ کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کو پھر بنیادی فرق کریں. آپ پہلے سمجھنے کی کوشش کریں نا فیک نیوز کے. 2018 میں آپ کے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے خیبر پختونخوا میں 1 ارب 16 کروڑ درخت لگا دیے ہیں. آج سینٹ میں آپ کی زرتاج گل صاحبہ نے وہ دے دیا ہے کہ پختونخوا میں صرف 39 کروڑ درخت لگے ہیں. میں تو پہلے سے یہ کہتا ہوں نا کہ بلین ٹری بڑا فراڈ ہے. یہ فیک اس میں کون دے رہا ہے؟ ایک تو اتنی مصیبت ہے نا جہاں بیسکس کا نہ پتا ہو.
جو بلین ٹری سونامی پہلے تھا وہ کے پی کا پروجیکٹ تھا, اس میں بلین ٹری لگ چکے ہیں. یہ 10 بلین ٹری پروجیکٹ ہے جس کا آج سرتاج گل نے آپ بتایا ہے کہ 10 بلین ٹری سونامی. چلو آج یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اگر خیبر پختونخوا میں آپ مجھے بلین ٹری دکھا سکے تو میں ہمیشہ کے لیے صحافت چھوڑوں گا, اور اگر جھوٹ نکلی تو آپ سیاست چھوڑیں گے. آپ نے نہیں چھوڑنی, اصل میں آپ بڑے ڈھیٹ ہیں, آپ نہیں چھوڑیں گے. ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ یہ جو بلین ٹری سونامی یا جس کو, یہ کوئی میرے آپ کے کہنے کا پرابلم نہیں ہے, یہ انٹرنیشنل مانیٹرنگز ہوتی ہیں اس کی, جو آپ کو پوری دنیا میں کل اگر آپ دیکھیں پرائم منسٹر جانسن نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے وزیر اعظم برطانیہ کہتا ہے کہ ہمیں اگر کسی کی تقلید کرنی چاہیے تو پاکستان کا وزیر اعظم عمران خان ہے. وہ آپ جیسے لوگ ان کو جھوٹی خبریں دیتے ہیں, وہ اس کی اس پہ مس گائیڈ کیا ہوگا. ابھی آپ پہلے کہہ رہے تھے آپ گوروں سے آپ متاثر ہے کہ میں متاثر ہوں, میں آپ سے گراؤنڈ کی بات کر رہا ہوں. نہیں, ان کی خوش قسمتی کیا ہے, ٹھیک ہے, وہ سلیم صافی کو نہیں نہ سنتے. آپ مجھے ان کی خوش قسمتی پہلے آپ کہہ رہے تھے گوروں کی مثال, جب انفلیشن میں نے آپ کو دی تو آپ نے کہا گوروں سے مرو, اب مجھے گورے کی مثال دے رہے ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں میکینزم آپ بنا دیں. فواد صاحب میکینزم آپ بنا دیں, جس طریقے سے میں بھی کرنا چاہتے ہیں تصدیق. اگر میری بات درست ثابت ہوئی آپ کو سیاست چھوڑنا ہوگا, اگر آپ کی بات میں صحافت چھوڑوں گا, قوم سے معافی مانگوں گا, آپ سے مانگوں گا. صحیح بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں, نہیں صحافت آپ نہ چھوڑیے گا, آپ جتنے تحفے ہیں اور کتنے. بات یہ ہے کہ جو اس میں یہ ایشو ہے کہ جو اپنا یہ بلین ٹری یا ٹریز کو گننے کے میکنزم ہیں, جو انوائرمنٹ سائنس ہے, اس کے اندر طے ہے کہ وہ کیسے مانیٹر کیا جائے گا, کیسے گنا جائے گا, کیسے اس کو ادھر آپ کا سیکٹری فارسٹ اسی جگہ بٹھا کے یہ سارے میں اسی سال ان سے کر چکا ہوں. چلے آپ اس ملک کے وزیر اطلاعات ہیں, ٹھیک ہے, مطیع اللہ جان کا واقعہ فیک تو نہیں تھا نا؟ آپ نے وعدہ کیا تھا. میں نے نہیں وعدہ کیا تھا, وہ اس وقت میں نہیں تھا. وزیر اطلاعات دوسرا تھا نا, حکومت تو آپ کی تھی نا. ٹھیک بات, یہی راستہ مدینہ تھی نا. آج مجھے آپ بتا سکتے ہیں سال بعد کس نے ان کے ساتھ یہ کیا تھا؟ نہیں مجھے نہیں پتا, میں نے پتا بھی نہیں کیا. تو یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ انٹیریئر کی ذمہ داری ہے, لیکن چلیں میں تو انٹیریئر آپ الگ الگ ہیں, امیر المومنین تو آپ کا ایک ہے نا. نہیں, انٹیریئر ظاہر ہے منسٹری علیحدہ. اچھا, ابصار عالم کے گولی چلانے والے کا پتہ چلا؟ وہ تو انٹیریئر کا معاملہ ہے, اب مجھے نہیں پتا, وہ تو صحافی تو نہیں ہے نا. نہیں وہ صحافی نہیں ہے, لیکن یہ کیا, یہ کوئی الگ الگ نظام ہے, آپ ایک کابینٹ کا حصہ نہیں ہے؟ نہیں پوچھ لیتے ہیں, اگر آپ مجھے بتاتے ہیں کہ ان کا پوچھ کے آتے ہیں تو میں پوچھ کے. نہیں, آپ نے وعدہ کیا تھا, 4 لوگ جو آپ کی جگہ پہ جو بندہ بیٹھا ہوا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہم اتنے دنوں کے اندر اندر وہ کر لیں گے. شیخ رشید صاحب دعوے کر چکے ہیں کہ ہم ذمہ داروں کو سامنے لائیں گے. تو جب آپ کے اپنے صحافیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہو تو پھر نیوزی لینڈ کی ٹیم کیوں آئے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کا معاملہ تو خیر یہ نہیں ہے. صحافیوں میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں, ابھی آپ نے 2 صحافیوں کا, ایک صحافی کا نام لیا اور ایک سابق جو تھے جرنلسٹ تھے ان کا نام لیا. آپ نام نہیں لیتے سندھ کے اندر جو 4 صحافی جو جان سے چلے گئے. میں ان نہیں, آپ نے کبھی نام نہیں لیا, نہ ہی آپ یہ پچھلی مرتبہ بھی آپ کا جواب تھا, نہ آپ لوگوں نے میں جدھر بھی ہو. پرابلم کیا ہے؟ میں جدھر بھی ہو. اچھا چلیں ٹھیک ہے, میں آپ کی ذاتی بات نہیں کر رہا. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے اس طرح کے واقعات کو لگتا ہمیں یہ ہے, ہم غلط ہو سکتے ہیں, لگتا یہ ہے کہ کچھ واقعات کو استعمال کیا جاتا ہے پاکستان میں ملائن کرنے کے لیے انسٹیٹیوشنز کو. نہیں, اس سے ہمیں یہ لگتا ہے جب آپ لوگ نہ تحقیقات کرتے ہیں, آج ذمہ داروں کو سامنے لے آتے کہ بھئی یہ اس منحوس نے یہ کام کیا ہے, تو نہ کسی کو کسی پہ شک کرنے کا موقع ملتا. اور اسی سے ہمیں لگتا ہے کہ آپ لوگ میڈیا کا, ان کے بارے میں آپ کیوں بات نہیں کرتے؟ اس کی کیا وجہ؟ کیا جو ہوا ہے, جو صحافی مرڈر ہوئے آپ ان کی کیوں نہیں بات کرتے, اور آپ کیوں نہیں سندھ حکومت سے اور ان سے یہ پوچھتے؟ میں تو صرف اس کا نہیں, میں تو سالوں سے لگا ہوں, کیونکہ سب سے زیادہ تو میرے ٹرائبل ایریاز میں شہید کیے گئے ہیں. مگر وہ تو لوگ پکڑے بھی گئے بہت سارے, اور میں تو سندھ میں بھی اگر ہوتے تو میں اس کی بھی کنڈیمنیشن کرتا ہوں. سنا کہ شد و مد سے آپ کو بات کرتے ہیں. سندھ حکومت غلط کر رہی ہے تو وہ آپ کے لیے جسٹیفیکیشن ہوگی. میں صرف اس بات پہ تھوڑا مجھے حیران ہوتا ہوں کہ دیکھیں اب لوگ قتل ہو گئے, جان سے چلے گئے, ان کا لوگوں کا نام بھی نہیں پتا. ان کے وزیر اطلاعات نے جن کو 2-3 لوگ جن کے ساتھ یہاں پہ اس واقعے کے مقابلے میں بڑے کم, لیکن مراد علی شاہ اور زرداری سے آپ اپنے آپ کو نہ ملائے. آپ پہلے خود ایک صحافی تھے,
آپ میڈیا کے راستے سے یہاں پہ آئے ہیں، آپ خود ایک تجزیہ کار بھی رہے ہیں، اینکر، تو آپ سے ہمیں یہ توقع نہیں تھی کہ آپ کے دور میں میڈیا کے ساتھ یہ ہوگا؟ ہمارے دور میں تو کچھ بھی نہیں ہوا. کیا نہیں ہوا؟ نہیں اب قوانین یہ بنا رہے ہیں. قوانین میں تو ابھی آپ میرا اور آپ کا ایگریمنٹ ہو گیا کہ قانون ہونا چلو میرا اور آپ کا ایگریمنٹ یہ بھی ہے کہ ایک وقفے کے بعد ہم کچھ سیریس موضوعات پہ بات کریں گے، اور مجھے توقع ہے کہ اس میں فواد چودھری صاحب سیریس ہی رہیں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو. جیسے کہ میں فواد چودھری صاحب ذرا سیریس موضوع، افغانستان میں جو تبدیلی آئی ہے اپرچونٹی بھی ہے، پاکستان کے لیے بڑا چیلنج بھی. ہم بعض وزیروں کو دیکھتے ہیں کہ این ایس اے ہو گیا، ہمارے وزیر خارجہ ہو گئے، بعض اوقات عمران خان صاحب بھی، کہ جیسے وہ طالبان کے وکالت کر رہے ہیں. حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان کا طالبان کی نئی حکومت سے متعلق پالیسی اور اپروچ کیا ہے؟ نہیں، میرا تو بالکل میں کہوں گا کہ دوبارہ آپ نے بالکل غلط پرسپیکٹیو میں بیان کیا ہے. ابھی تک تو جو پاکستان کی پالیسی ہے اس کو بہت پذیرائی ملی ہے پوری عالمی دنیا سے، مرکز بن گیا ہے پاکستان اس سارے خطے کا دوبارہ. اور پرائم منسٹر صاحب نے، پھر شاہ محمود قریشی صاحب نے، معید یوسف نے پاکستان کا کیس جس طریقے سے دنیا کے سامنے رکھا ہے وہ بڑا قابل تحسین ہے، اور اس کی آپ کو تعریف کرنی چاہیے. دیکھیں، ہماری پالیسی بڑی سمپل ہے. ہماری پالیسی یہ تھی کہ انکلوسیو حکومت کے لیے ہم نے اشرف غنی کی حکومت کو الیکشنوں سے بھی پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے. اور آپ کو یاد ہے کہ پی ایم صاحب نے جو جلسہ کیا تھا ادھر مرج ڈسٹرکٹس میں، وہاں پہ انہوں نے کہا تھا اشرف غنی صاحب کو کہ ابھی آپ الیکشنوں کو بھول جائیں، انکلوسیوٹی کی بات کریں. اچھا، اس کے بعد سے ہمارا ابھی تاجکستان گئے پرائم منسٹر صاحب، اور جو تاجک صدر ہیں امام علی رحمان، وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ تاجکوں کے فادر آف تاجک ان کو سمجھا جاتا ہے، ان کا بڑا احترام ہے تاجکس میں. ان کے ساتھ بڑی بات چیت بڑی تلخ شروع ہوئی، اور وہ تاجک ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ انہوں نے اس کو جو ہے وہ دیا. لیکن اس کے بعد جو ہے جب پرائم منسٹر صاحب نے ان سے کہا کہ آپ تو ہمیں کنورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پہلی جو ہم جس دن یہ طالبان کنٹرول کابل کا گیا ان کے ہاتھ میں، اس دن رات کو تمام تاجک ازبک رہنما جو تھے وہ تو اسلام آباد میں تھے، اور محمد صادق صاحب جو ہمارے اسپیشل ریپرزنٹیٹیو ہیں افغانستان کے، انہوں نے کمینڈیبل کردار ادا کیا تھا اس سارے معاملے میں. اور شروع سے ہم انکلوزیوٹی کی بات کریں. اب ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ جی دیکھیں، افغانستان کے بارے میں ہم پالیسی لیں گے ہمسایوں کی رائے سے، ریجن کی جو پالیسی ہوگی. ہم تاجکستان کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں، ہم ازبکستان کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، ہم ایران کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اور ہم چائنا کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اب یہی ہے کہ اگر یہاں وکالت نہ ہوتی نا، تو وہ ان کا اپنا حکومت ہے اور یہاں پہ اپنا نظام ہے، تو تاجک صدر کو کیا پڑی تھی کہ وہ افغانستان کا گلہ ہمارے پرائم منسٹر سے کرے. لیکن اب میں یہ کہتا ہوں کہ ریکگنیشن کے حوالے سے پاکستان کی پالیسی کیا ہے؟ انکلوسیو حکومت تو نہیں بنی، تو پاکستان کی حکومت طالبان کی حکومت کو ریکگنائز کرے گی یا نہیں؟ نہیں، ہم نے جس طرح وزیر اعظم صاحب نے بی بی سی کو بھی اس دن یہ بات کہی ہے کہ ہم تنہا یہ فیصلہ نہیں کریں گے. ہم نے اس میں جو چاہے امریکہ ہے، چاہے روس ہے، چین ہے، اور پھر جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں ایران، تاجکستان، ازبکستان، ہم ان کے ساتھ کلوز کوارڈینیشن میں ہیں، اور ہم ان کی اوپینین کے ساتھ ہی آگے بڑھیں گے. تو اگر وہ ریکگنائز نہیں کرتے اور ہم بھی ان کی تقلید کرتے ہیں تو طالبان تو ہم سے ناراض ہوں گے، تو پھر ہم کس طرح ایکسپیکٹ کریں کہ ٹی ٹی پی وغیرہ کے معاملے پہ وہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے؟ نہیں، یہ طالبان وہ 1996 والے طالبان نہیں ہیں. یہ جو طالبان ہیں یہ کافی انہوں نے ابھی تک بڑے تحمل اور بردباری سے ان کی قیادت آگے بڑھ رہی ہے، اور وہ انٹرنیشنل ریکگنیشن کی اہمیت کو بھی سمجھتے ہیں، وہ انٹرنیشنل کوآپریشن کی اہمیت کو بھی سمجھتے ہیں، اور یقینی طور کے اوپر یہ وہ جو فیصلہ کریں گے وہ سوچ سمجھ کے کریں گے. ٹی ٹی پی کے سلسلے میں ان سے ڈیمانڈ کیا ہے ہماری حکومت کا؟ دیکھیں جی، ہماری تو ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ آپ کی جو سرزمین ہے افغانستان کی، وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو ٹی ٹی پی کی بہت بڑی لیڈرشپ جو ہے وہ پاکستان سے مفرور ہو کر افغانستان میں ہے، تو اس کے اوپر بات چل رہی ہے، اور دیکھتے ہیں. ابھی تو ابتدا ہے، اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اتنی جلدی جو ہے
ابھی وہ اپنے معاملات جو ہیں ان کو بھی اس میں بھی لگے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ لیکن آپ مثلا ہم جیسے طالب علموں کی رائے تو یہ ہے کہ بھائی وہ ایک ہی فکر کے لوگ ہیں، تو اس میں آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ آپ کو لگتا نہیں کہ ٹی ٹی پی اسٹرینتھن ہوگی، ان کی مورال بوسٹنگ بھی ہوگی؟ دیکھیں یہ پہلی بات تو یہ دیکھیں اپنے مسئلے آپ نے خود ہی حل کرنے ہوتے ہیں، دوسرے تو آپ کے مسئلے حل نہیں کرتے۔ سو ٹی ٹی پی جو ہے وہ ہمارا مسئلہ ہے اور ہم نے اس کو حل خود ہی کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں گے فلانا ملک کر دے گا یا فلانا کر دے گا، ہم نے ہی نپٹنا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس وقت جو بھارت کی طرف سے، جو این ڈی ایس کی طرف سے ایک پوری سپورٹ مل رہی تھی ٹی ٹی پی کو، پاکستان میں ٹیررزم کی سرگرمیوں کو، وہ ختم ہو گئی ہے۔ تو ہمارے لیے یہ ایک خوش آئند بات ہے، اور اس کو اب دیکھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ افغانستان کی جو نئی لیڈرشپ ہے پاکستان کی، اس کے اوپر بڑی پرانی انگیجمنٹ ہے، ہمارا ان کے ساتھ ایک پرانا انگیجمنٹ ہے، تو اس کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ انہیں پاکستان کے مسئلوں کا ادراک ہونا چاہیے۔ ایک آخری سوال، ایک شخصیت تھے، بڑے فیورٹ تھے زرداری صاحب کے اور نواز شریف صاحب کے، انہوں نے ان کو چیئرمین نیب بنایا تھا، آج کل آپ لوگوں کے بڑے فیورٹ بن گئے ہیں، ان کو ایکسٹینشن دے رہے ہیں؟ دیکھیے ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس کو جو اس وقت ایک لیگل ہچ بنی ہے، وہ ہچ یہ بنی ہوئی ہے کہ ہم شہباز شریف جو ہے وہ نیب کے ایکیوزڈ ہیں، ملزم ہیں، سو ہم ان سے کنسلٹیشن نہیں کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم چور سے پوچھیں کہ آپ کا تفتیشی کون ہوگا۔ ایکیوزڈ ہے نا، کنویکٹ تو نہیں ہے نا؟ نہیں، وہ نیب نے تو ان کو انویسٹیگیشن میں ملزم ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے، وہ تو عدالت میں ہے کیس۔ سو جب تو ملزم مجرم تو نہیں ہوتا نا؟ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے تو اس کو ڈکلیئر کر دیا ہے نا، تو اس انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کا سربراہ لگنا ہے۔ اب جس ایجنسی نے ان کو ایکیوز ڈکلیئر کر دیا ہے اس کا سربراہ ہم ان سے پوچھ، لیکن آئین میں تو ایکسٹینشن کی بھی گنجائش نہیں ہے چیئرمین نیب؟ نہیں، آئین نہیں، آرڈیننس ہے، نیب آرڈیننس ہے ایکٹ میں۔ اب اس کو ہم نے لا منسٹر اور اٹارنی جنرل اس وقت ان کو ریویو کر رہے ہیں، تو جس طرح سے وہ کریں گے انشاءاللہ اس کو ارادہ ہے آپ لوگوں کا اس کو ایکسٹینشن؟ ابھی یہ لا منسٹر اور اٹارنی جنرل کی جو اوپینین آئے گی اس پہ عمل کریں گے۔ بہت شکریہ فواد چودھری صاحب، اگر کوئی گستاخی ہوئی ہو تو آج کل ویسے بھی آپ میڈیا پہ بڑے برہم ہیں، تو اس کے لیے معذرت، معافی۔ اور ناظرین، اس توقع کے ساتھ کہ پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے، اور فیک نیوز اگر میں پھیلاؤں یا کوئی بھی میڈیا پرسن پھیلائے یا کوئی پالیٹیشین پھیلائے یا کوئی حکمران پھیلائے تو اس کو آپ معاف نہیں کریں گے۔ آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔